वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम ओपिनियन में हम बात करेंगे मुसलमानों में निफाक की वजूहात के हवाले से कि तमाम मुस्लिम ममालिक में निफाक का एक आलम नज़र आता है। तमाम जो मुसलमान हैं दुनिया में, उनमें भी एक निफाक है, एक तफरीक है, एक आपस में एक तफरका मौजूद है। तो उसके असबाब क्या हैं कि तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जमा हो सकते। वो जो मसाइल हैं, जिस तरीके के एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करने के मसाइल हैं, एक दूसरे को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करने के मसाइल हैं, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत मौजूद हैं। तो हम इस पे बात करेंगे, इसके असबाब क्या हैं और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर और सियासी तज्ज़ियाकार सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, हम इस पे बात करना चाहते हैं आज के मुसलमानों में निफाक, तफरका, इसके असबाब क्या हैं और ये कैसे ख़त्म हो सकता है। तो जो हम मजमूई तौर पर सूरत हाल देखते हैं, हम OIC इवन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसमें भी हम देखते हैं कि तमाम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर यकजा नहीं है और ख़ास तौर से मुसलमान ममालिक के उमूर पर या उनके मसाइल पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है या उनको हल करने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर यानी तमाम इस्लामी ममालिक पर मगरिब का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो अपने भाइयों को यानी मुसलमानों को उनके मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईरान और सऊदी अरब का एक बहुत बड़ी टसल नज़र आती है और वो एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। ये शायद सदियों का अमल है। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं, कैसे देखते हैं इस मसले को? आबिद साहब, ये तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही बुनियादी मसला आपने छेड़ दिया और जो सारे मसलों की माँ मसला यानी मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। और हकीकत ये है कि इस्लाम को या मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान नहीं बल्कि मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का अगर किसी एक बात को जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो है मुसलमानों के दरमियान तफरकाबाजी, मुसलमानों के दरमियान निफाक, मुसलमानों के दरमियान जो बाहमी रकाबत है और बाहमी जो झगड़े हैं। और ये झगड़ों का जो आगाज है ये आप समझ लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद शुरू हो गया। इसके सियासी पस मंजर था और जो आप देखते हैं कि 4 खुलफा में से 3 खुलफा जो हैं वो शहीद किए गए हैं। वो मर्डर के नतीजे में, कत्ल के नतीजे में वफात पाई है। उन्होंने नेचुरल डेथ नहीं डाई किया। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी सल्तनत जो कायम हुई थी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अपने आखिरी रसूल के जरिए अरब के लोगों को ये बताया था कि अगर तुम ईमान के ऊपर आ जाओ, एक अल्लाह के बंदे बन जाओ, तो ये ईरान और रोम और सारी दुनिया तुम्हारे जेरे निगी आ जाएगी, तुम दुनिया के हुक्मरान हासिल करो। और कुरान की वो आयत आज भी जिंदा और मौजूद है जिसमें ये कहा गया अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तो अगर कुरान की रोशनी में आप इस बात को देखें और फिर इस बात को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जंग ओहद के मौके पर सूरह आले इमरान की जो आयतें नाज़िल हुई हैं उसमें ये कहा गया कि तुम फिरके न बनाना, अगर तुम फिरके बने तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो हम देखते हैं कि जो मुसलमान जो सो काल्ड उम्मत है, इसने अपना ईमान छोड़ दिया और ईमान की जगह इन्होंने शिर्क और कुफ्र को, अलहाद को अपना दीन बना लिया और फिरकों में तकसीम हो गए और हर फिरका अपने आप को उसी तरह हक और सच समझता है जिस तरह यहूद और नसारा समझते थे। और जिनके लिए कुरान में आया कि ये यहूद और नसारा है, यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं और ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, और ये दोनों किताब की आयतें तिलावत करते हैं। आज मुसलमान उम्मत का बिल्कुल यही हाल है
کہ وہ ایک دو نہیں 72 کی معلوم نہیں کتنے 100 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق اور سچ سمجھتا ہے اور دوسرے کو کافر اور مشرک سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ فرقہ بنانا ہی شرک ہے۔ تو اب آپ وہ ایک کہے یا دوسرا کہے یا تیسرا کہے، تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جو پولیٹیکل پاور ہے اس میں جو ہے وہ اسلام ایز اے بنیادی حیثیت اس کی ختم ہو گئی خلفائے راشدین کے بعد، تو پھر یہ عرب نیشنلزم آ گیا، اور اب تو عالم یہ ہے کہ عرب آپس میں لڑ رہے ہیں، عرب اور ایران آپس میں لڑ رہے ہیں، عرب اور نان عرب دنیا میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 75% جو مسلم ہیں وہ نان عرب ہیں، لیکن جو آپ یونٹی کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سردار صاحب اس میں اگر میرا ایک سوال لے لیجیے آپ، کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کو شہید کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا ہی سے اس میں تفرقہ اور نفاق موجود تھا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، نفاق جو ہے وہ کوئی اس کی تو ظاہر ہے کہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں اور دوسری صورتیں سورہ منافقون ہے، سورہ مومنون، اور قرآن کی بے شمار صورتیں ہیں اور بے شمار آیات ہیں جس میں نفاق کو سب سے زیادہ کنڈیم کیا گیا ہے اور اس سے وارن کیا گیا ہے، اس سے خبردار کیا گیا کہ اگر تم اس میں پڑھو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا اور فرقوں میں تقسیم نہیں ہوگا تو اس کو دنیا میں وہ طاقت اور دولت اور اختیار دونوں دے گا، وہ دے کے بھی آزمائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو دولت اور طاقت اور اختیار دیتا ہے تو بس اس کو یہ حق نہیں دیتا ہے جو ناانصافی کرے، وہ ظلم کرے، وہ جبر کرے، ایسا ہے نہیں۔ اسلام تو ایک بنیادی فلسفہ ہے جو ضابطۂ حیات ہے ہر انسان کے لیے، اور حکمران جو ہے وہ جو ہے مطلق العنان حکمران نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قوم کا خدمت گار ہوتا ہے، وہ قوم کا خدمت گار ہوتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان انصاف کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایمان کے اوپر قائم خود بھی رہے اور سوسائٹی کو بھی قائم رکھے اور انصاف کے ساتھ رہے دنیا میں، اور جو اس طرح سے۔ تو اس میں جو مسلمانوں میں جب تفرقے پڑے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرقہ بن گیا امام حسین کی شہادت کے بعد 3 سال کے بعد تو اہل تشیع کا ایک فرقہ وجود میں آیا، اس کے بعد پھر ایک دن جو صوفیوں کے فرقے تو ہر فرقے یا ہر گروہ کے کئی حملائی کو اگر آپ دیکھیں تو کہنے کو تو حنبلی صاحب ایک فرقہ، لیکن حنبلائی میں 13 فرقے ہیں۔ اگر آپ اہل تشیع کو دیکھیں تو ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی کئی فرقے ہیں، 12 13 15 20، اور جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے تو ان گنت ہیں، ان کے تو حساب ہی کوئی نہیں۔ تو ہر آدمی یہ جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے لوگوں نے فرقے بنائے ہیں تو یہ آدمیوں کے نام پہ بنے ہیں، کوئی امام احمد پہ بنا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ میں بنا ہے، کوئی امام جعفر صادق کے نام پہ بنا ہے، تو جعفر صادق نے تو نہیں بنایا، یا امام ابو حنیفہ نے تو نہیں بنایا، احمد ابن حنبل نے اگر بنایا تو مجھے اس کا پوری تقریر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ویری فیکٹ کے فرقے بنے اور ان فرقوں نے مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا، اور اسی کی وجہ سے جو بیرونی مداخلت ہوئی، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جو نہیں دیکھیے یہ یہاں پہ ٹھہر جائیے، میرا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقے بنے اور فرقوں نے طاقت توڑ دی، تو فرقے تو بہت پہلے بن گئے، یعنی اگر اب امام حنبل کی بات کریں یا امام جعفر صادق کی بات کریں تو فرقے بہت پہلے بن گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں نے دنیا میں غلبہ حاصل کیا اور مسلمان ایک سپر پاور بنے۔ آپ آٹومن امپائر کی بات کر لیں تو وہ بہت بڑی طاقت تھی۔ اب اس میں آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب وہ کہتا ہے ہم اسلام کے بانی ہیں، ہم اسلام کے محافظ ہیں، ہم دنیا میں ایک سپر پاور ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس بحیثیت
ایک مسلمان ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے دنیا میں طاقت حاصل کی، لیکن اس کی بنیاد وہی سعودی عرب رہی، یعنی وہیں سے اسلام شروع ہوا. لیکن اس کے بعد ٹرکش آ گئے، ٹرکش کہنے لگے کہ ہم سپر پاور ہیں دنیا میں. اور اس کے بعد ایرانین کا اپنا ایک مزاج تھا، فارس کا اپنا ایک مزاج تھا، اسلام سے پہلے بھی وہ ایک سپر پاور تھے. تو اب جنگ سپر پاور ہونے کی، یعنی طاقت کے غلبے کی جنگ ہے، مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، مسلمانوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے آپس میں مسلمانوں میں. اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ کریں گے، بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیے جو صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا ہے، تو وہ صلیبی جنگوں کا جو آغاز ہے وہ دو بادشاہوں کا، دو سلطانوں کا آپس میں 10 سالہ دنوئی تھے دونوں. تو ان کی لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی، اور انہوں نے یہ رابرٹس جو تھے، یورپین جو رابرٹس تھے، ان کو پیسے دے کے انوائٹ کیا، اور تاکہ وہ ان کی مدد کے، ایک گروہ کی مدد کی، پھر ایک گروہ کے لیے دوسرا ہوا، پھر دوسرے کے لیے دوسرا ہوا. تو یہاں پر اس طرح دیکھیے اسلام میں غلبہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسلام از دین پھیلا، اور وہ جب پھیلا تو اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا. قرآن میں آیا، حدیث میں آیا کہ اسلام غریب تھا، اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا، اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا. اور ایمان کے اوپر یہی تو بات ہے کہ جو ایمان کے اوپر امت اٹھی تھی، جب اس نے ایمان چھوڑ دیا وہ تفرقوں میں پڑ گئی. انہوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، اپنے ذاتی مفادات کو دین کے لبادے میں اوڑھ کر چلیے. مثلا ایک امریکن آفر نے کتاب لکھی ہے ورلڈ وداؤٹ اسلام، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کا جو مسلم ورلڈ ہے اس کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں، اور نہ ہی یہ بلکہ ویسے ہی ہے جیسے پری اسلامک پیریڈ میں رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کی مخالف جو ہے وہ یہ جو ایرانین امپائر تھی، اور یہ واپس اسی عرب جو ہے وہ کبھی رومنوں کے ماتحت تھے کچھ حصہ، اور کچھ حصہ ایرانیوں کے ماتحت تھے. تو آج جو ہے وہ اب جو بعد میں ترکی آپ کرے بہت بڑی، اس کی جو ترکی جو خلافت عثمانیہ چہراتی تھی، تو اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ تو اس کو ویسے ہی جیسے اکبر بات تھا کہ یہ زندہ الہی کا وہ کا نعرہ تھا کہ یہ زندہ الہی ہے، اسی طرح سے بالکل وہ جو خلافت عثمانیہ کے یا ترک خلفاء تھے ان کے لیے بھی بالکل وہی بات تھی کہ حیثیت وہی تھی جو رومن بادشاہوں کی تھی یا ایرانی بادشاہوں کی تھی. تو ان کے جو جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کا دریا ہوتا، کیونکہ جب ایران فتح ہوا تو دیکھیے کہ بہت بڑی 2,000 سال پرانی ڈائنسٹی تھی، بادشاہ میں تھی، وہاں عیش اور عشرت تھی، مال اور دولت تھا. تو یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم شاید شرک نہ کرو، لیکن تم مال اور دولت کے چکر میں آؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. تو دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ اقتدار کی جو حوث ہے اور مال اور دولت کی حوث ہے، اس میں دوسرا بڑا فیکٹر ہے جو مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتفاق ختم کر کے اس کی جگہ نفاق آیا اور باہمی جنگیں شروع ہوئی اور اقتدار کی جنگ ہوئی. اقتدار تو اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ جس اقتدار کے لیے لڑتے ہو اس کا آپ کو حق ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو بخشا، یہ تو ذمہ داری کا کام ہے. اس سے تو مسلمان بھاگتا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں چاہیے کیونکہ پکڑا جاؤں گا. تو آپ نے تو ہے وہ ہر ایک نے پھر اس اقتدار کے لیے لڑائی لڑی، ویسے ہی جیسا ایرانیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی یا رومن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم امہ نام کی کوئی چڑیا موجود نہیں ہے دنیا میں. یہ ٹرکش کی جنگ ہے، یہ عربینز کی جنگ ہے، یہ ایرانین کی جنگ ہے. نان ایگزسٹنٹ ٹوٹلی. نہ آپ دیکھیے نا، آپ دو دیکھیں. اس وقت ہے وہ 3 بڑے اسلامک ورلڈ کے چیمپئن ہیں. چوتھے کا نام تو اس لیے نہیں لیں گے کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، فقیر ہے بیچارہ. دیکھو ایران ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے. تو ایران جو ہے وہ اس کی جتنی پالیسیز ہیں وہ پری اسلامک پیریڈ میں جو ایرانی ڈیزائن تھے امپائر کے، ایرانی امپائر کے بالکل وہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر یہ مسلمان ہیں تو بھائی روس کے ساتھ مل کے آپ نے مسلمان بھائی سے لڑتے ہیں کیا؟ یا چین کے ساتھ مل کے آپ مسلمان بھائی سے لڑیں گے؟ یا امریکہ کے ساتھ مل کے آپ مسلمان بھائی سے لڑیں گے؟ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ مل کے ایران سے لڑ رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران سے لڑ رہا ہے، ایران جو ہے وہ روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ مل کے اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے. تو دیکھو اسلام کا رشتہ تھا وہ ایمان کا رشتہ تھا. ایمان کے رشتے پر جب تک یہ قائم رہے
تو ان کو دنیا میں فتویٰ مل گیا. آپ نے جو بات کہی کہ جی اس کے باوجود کہ یہ فرقوں میں تقسیم ہے، دیکھیے ڈائنیسٹی ڈیولپ ہو رہی تھی نا، تاریخ کا ایک پروسیس ہے اور وہ شروع ہوا اور وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 670 عیسوی میں جو شروع ہوا اور تقریباً 1100 عیسوی تک جو چلا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25 سال کے اندر اندر مسلمان جو ہے وہ ایران، روم اور یہاں تک کہ چین اور ہندوستان کی طرف تک پہنچ چکے تھے. تو اس میں وہ ایکسپینشن تو ہوا، فتوحات حاصل ہوئی، اور جب تک ان کے اندر یونٹی آف کمانڈ رہی، یونٹی آف تھاٹ رہا، تو یہ لوگ پریویل کرتے رہے. لیکن جیسے ہی ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، یہ آپ دیکھیں نا عباسائد کے دور میں بہت علمی ترقی ہوئی، بے حساب قسم کی ریسرچ ہوئی، لیکن وہ ساری لائبریریز جو بغداد کی تھی وہ گئی کہاں؟ وہ تو ڈوب گئی. جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو ان کو سب کو برباد کر دیا. دجلہ کے جو پانی ہے وہ خون اور اینٹ سے جو ہے وہ بھر گیا. تو اس کے باوجود اچھا، اگر یہ حالات ہیں، اگر ایسے حالات ہیں دنیا میں، تو کیا اس بات کا امکان ہے، کیا اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمان کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے یا ان میں اتحاد قائم ہوگا، سو کالڈ OIC مضبوط ہوگی؟ دیکھیے OIC نام کا جانور ہے. دیکھیے آپ، میں تو کئی دفعہ ان کے اجلاسوں میں جا چکا ہوں، ان کی چیمبر آف کامرس، اسلامک چیمبر آف کامرس کی. آپ یقین کرو کہ ایسا بالکل نہیں لگتا ہے کہ یہ تو ان کے درمیان اسلام کا کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے. وہ افریقن لوگ آتے ہیں، ان کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایرانین کا اپنی ہوتی ہے. یہ جو پاکستان ہے یہ تو دلال ہے، ادھر سے کبھی ایک کے ساتھ، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی تیسرے کے ساتھ. یہ تو ہے کہ اس کا اپنی پاکستان کو اپنی زندگی کرانے کا شوق. تو یہ تو ہونا چاہیے کہ بھائی آپ جیت کریں تو جیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، جو صحابہ نے کیا تو کیسا کیا انہوں نے ایسا کیا کہ وہ کہے اچھا ٹھیک ہے ہم سب عرب کٹھے ہو جاتے ہیں، ایرانیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوا نا. یا عرب سب کٹھے ہو جاتے ہیں جی رومیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، کہ رومیوں کے زیر تسلط تھے. یہ فلسطین کا علاقہ رومنس کے اندر میں تھا اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا، تو اس وقت تو رومنس کا آفس تھے یہاں، اور رومنس نے جو ہے وہ یہودیوں کو اپنا وہ کرایا ہوا تھا. آج جب یہودیوں کی اس کی جو پیلسٹائن ہے یا جو تل ابیب ہے یا جو یہاں مسجد اقصی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اللہ نے چابی اس کی آپ کے ہاتھ میں دی. آج اس کے لیے آپ لڑ رہے ہو. فلسطینی کہتے ہیں ہم مالک ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم مالک ہیں. بھائی مالک جس کے بعد زیادہ طاقت ہوگی وہی ہوگا نا. حالانکہ اسلامی دور میں بیت المقدس میں جو حکومت قائم ہوئی اس میں تینوں گروہ، اس کے باوجود کہ ان کے عقائد مختلف تھے، وہ پرام طور پر ایک ساتھ رہ رہے تھے اور کوئی ان کے درمیان جھگڑا نہیں تھا جب تک مسلمان وہاں اقتدار میں نہیں ہوا. جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا تو ختم ہوا. تو اس لیے جو یونٹی ہے، یونٹی آف کمانڈ جو آئے گی تو وہ آئے گی ایمان سے قدر. وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام غریب ہے پھر غریب ہو جائے گا، اور اس کے اندر توانائی اور طاقت دوبارہ اس وقت آئے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب سردار صاحب. سردار صاحب نے گفتگو کی، آپ نے سماعت کی. بڑا اہم معاملہ ہے یہ. پاکستان اور ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ممالک موجود ہیں ان میں اتحاد ضروری ہے، لیکن فی الحال اس اتحاد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر ملک اور ہر جو فرقہ ہے وہ اپنے ٹریک پہ چلتا ہے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے وہ اپنا جو عقیدہ ہے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے مسلمانوں پہ. اس کی وجہ سے تصادم کی کیفیت پوری دنیا میں نظر آتی ہے اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہیں، اور OIC جیسے ادارے جو ہیں بالکل ناکارہ ہیں، نااہل ہیں. تو اس میں اتحاد اسی وقت قائم ہوگا جب مسلمانوں میں اتحاد ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.